किताबें मन की नगरी और दिल दरवेश हमारे दिलों को सोचने, समझने, महसूस करने और गौर करने की तरकीब देती हैं। आपकी किताबें जो हैं महज अल्फाज नहीं हैं बल्कि एक बातनी सफ़र है। आने वाहद में खबर जो है वो अमेरिका में 5 मिनट पहले जो हुआ होता है, विद इन नो टाइम वो हम इधर देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन का सैलाब है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ने लोगों को बहुत ज़्यादा बाखबर कर दिया है। सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी ड्राइवन फोर्स बन चुका है कि जिस तरफ भी किसी को लगाना हो वो सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड लगाकर लोगों को उस तरफ जो है ना वो ले जा सकता है। माजी करीब में ही देखा कि पॉलिटिकल तौर पर पाकिस्तान में नौजवानों को जो है वो इतना वो उभारा गया और उन्होंने जो है वो बड़े भरपूर तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है 80 साल होने को आए हैं, हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत भी सही तौर पर अपनी सकी और जो डिक्टेटरशिप रही है उसका भी अपना अपना मिजाज रहा है। नौजवान जो है वो फिर रूहानी तौर पर ये महसूस करता है कि जनाब शायद उसको जो है वो सुकून नहीं मिल रहा, और डिस्क्रिमिनेशन जब देखता है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, उसको रूहानी बातें करके थपकियां दे के नहीं सुलाया जा सकता है कि हम एक मुसलमान कौम है। मुसलमान जो होता है वो किसी का जबर बर्दाश्त नहीं करता। हज़रत उमर फरमाया करते कि हम माशरे में इज़्ज़तदार इसलिए हुए, इज़्ज़त के बुलंदियों पर फायज इसलिए हुए कि हमने अल्लाह ताला की अताअत की। क्या खानकाई निज़ाम में मुतहर्रिक समाजी, फलाही और फ़िक्री असास आज भी कायम हो सकता है? पहले दौर और था, लोगों के सामने इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब ज़ाहिर है जो चीज़ असल होती है उसकी फिर नकल बनती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर अशरफ आसमी। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो ना सिर्फ अदबी रूहानी सफ़र में बल्कि महारत हासिल रखते हैं, बल्कि कानूनी मैदान में भी अपना तजुर्बा रखते हैं। इनकी किताबें मन की नगरी और दिल दरवेश हमारे दिलों को सोचने, समझने, महसूस करने और गौर करने की तरकीब देती हैं। आज हम बात करेंगे दिल, रूहानियत और इस्लाफ की हिकमत और आज के नौजवानों के खानकाई निज़ाम। खुशामदीद जनाब साहबज़ादा अशरफ आसमी साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी किताबें जो हैं महज अल्फाज नहीं हैं बल्कि एक बातनी सफ़र है। क्या आज के इंसान को लेकर आपने ये किताबें लिखी या इस्लाफ की हिकमत को मद्देनज़र रखते थे? आज का नौजवान और पिछले दौर के गुजरे हुए लोगों को कैसा देखते हैं और क्या तजुर्बा रखते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब। बात दरअसल ये है कि मौजूदा दौर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आने वाहद में खबर जो है वो अमेरिका में 5 मिनट पहले जो हुआ होता है, विद इन नो टाइम वो हम इधर देख लेते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंफॉर्मेशन का सैलाब है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ने लोगों को बहुत ज़्यादा बाखबर कर दिया है। इस बाखबर करने के साथ साथ लोग जो हैं इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं अपने व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि उनका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उधर सर्फ होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी ये है कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी ड्राइवन फोर्स बन चुका है कि जिस तरफ भी किसी को लगाना हो वो सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड लगाकर लोगों को उस तरफ जो है ना वो ले जा सकता है। हमने माजी करीब में ही देखा कि पॉलिटिकल तौर पर पाकिस्तान में नौजवानों को जो है वो इतना वो उभारा गया और उन्होंने जो है वो बड़े भरपूर तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया। लेकिन इसका एक साथ साथ एक बात और भी है कि नौजवानों को डायरेक्शन देनी चाहिए। डायरेक्शन हमेशा जो है ना वो लीडर दिया करते हैं, और लीडर जो होता है वो अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला और अपने वतन के लोगों को मुश्किलात से निकालने वाला होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि पिछले तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है 80 साल होने को आए हैं, हमारे यहाँ जो है वो जमहूरियत भी सही तौर पर अपनी सकी और जो डिक्टेटरशिप रही है उसका भी अपना अपना मिजाज रहा है। नौजवान जो है वो फिर रूहानी तौर पर ये महसूस करता है कि जनाब शायद उसको जो है वो सुकून नहीं मिल रहा,
ملازمت کا نہ ہونا، ایجوکیشن بہت زیادہ مہنگی ہو جانا، اور ڈسکریمنیشن جب دیکھتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ان حالات میں صرف اس کو روحانی باتیں کر کے تھپکیاں دے کے نہیں سلایا جا سکتا، مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اسلاف کا بھی جو ہے اس کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک مسلمان قوم ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کا جبر برداشت نہیں کرتا، مسلمان حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ تو نوجوان نسل جو ہے ہماری بڑی ڈائنامک ہے، بڑی مثبت سوچ رکھنے والی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو موجودہ جو ہمارا سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ چلتے ہیں اور دماغوں کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے دشمن لوگ ہیں، دشمن ممالک ہیں، وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تعلق جو ہے اپنے نوجوانوں کا وہ اپنے رب سے جوڑیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا ہمارے پاس ایک جذبہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ جب اپنے رب کے ساتھ لو لگا لے، رب کو اپنا رب مان لے کہ میرے تمام دکھوں کا مداوا رب نے ہی کرنا ہے، تو یقینی طور پر جو نوجوان لوگ جو ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، جو حالات و واقعات سے شاکی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، قانونی طور پر معاشرے میں رہتے ہوئے سماج کا انصاف بھی ہونا چاہیے، معیشت کا بھی انصاف ہونا چاہیے، لیکن ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ ڈائریکشن کے لیے ڈیفینیٹلی جو ملک کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ تو اس معاشرے کے جو نفوس پذیری کے حامل لوگ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وکلا ہیں، مزدور رہنما ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مسجد و محراب ممبر کے جو وارث علماء اکرام ہیں، مشائخ ہیں، اسی طرح جو لوگ موٹیویشن کا کام کر رہے ہیں، اور خانقاہی نظام کے جو علمبردار ہیں، ان سب کو اس طریقے کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا کہ ان کو اطیع اللہ و اطیع رسول کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جائے کہ جناب یہ ڈائریکشن ہے آپ نے سچائی کا ساتھ دینا، آپ نے ہمت سے کام کرنا ہے، آپ نے حوصلے سے کام کرنا ہے۔ دانش مندی کا یہ تقاضا ہوا کرتا ہے کہ دانش مند جو ہوتا ہے وہ پہلے تو سرچ کر لیتا ہے کہ جناب حق کیا ہے۔ جب وہ جو وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو دل سے مان لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جب عمل کرتا ہے تو وہی دانش مندی ہوا کرتی ہے۔ تو نوجوان نسل کو دانش مندانہ انداز میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلق اللہ پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو، تاکہ وہ اپنے معاشرے میں جو غربت ہے، ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی ہے، ہمارے معاشرے میں جو ناانصافی ہے، اس میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم معاشرے میں عزت دار اس لیے ہوئے، عزت کے بلندیوں پر فائز اس لیے ہوئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کیا خانقاہی نظام میں متحرک سماجی، فلاحی اور فکری اساس آج بھی قائم ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دور اور تھا، لوگوں کے سامنے انفارمیشن نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے جو چیز اصل ہوتی ہے اس کی پھر نقل بنتی ہے۔ خانقاہی نظام جو ہے وہ اپنی اہمیت اس لیے کھو بیٹھا ہے کہ جن لوگوں کو اس کا جو ہے اس کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے چلنا تھا، وہی لوگ جو ہیں وہ دنیاوی معاملات میں پڑ گئے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو خانقاہیں ہیں وہاں سے اس طرح جو ہے نا وہ حق کی صدا بلند نہیں ہو رہی، وہ بھی معاشی طور پر جس طرح جاگیردار اور زمیندار طبقہ ہے، اسی طرح جو گدی نشین ہیں وہ بھی انہی کی طرز کا ایک ایسا طبقہ بن چکا ہے جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ بھی پیسہ اکٹھا کرے اور وہ بھی جاگیرداروں اور زمینداروں کی طرح اپنی زندگی گزارے۔ خانقاہ نظام ہمارے مسائل کا حل ضرور ہے۔ خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی درویش کے پاس جا کر آپ اپنے دل کا حال بتائیں، دکھ بتائیں، اور وہ آپ کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے، آپ کے مسائل کو سنے اور
آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے کے جائے۔ اب اس دور میں جو ہے وہ صرف باتوں سے بلایا نہیں جا سکتا۔ پہلے تو یہ تھا نا، کمیونیکیشن تھی ہی نہیں، انفارمیشن تھی نہیں تھی، میڈیا اتنا فاسٹ تھا ہی نہیں۔ اب ہر چیز جو ہے وہ سامنے بندے کے آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو خود اس کی جلوت اور خلوت میں فرق ہے۔ خانقاہ نظام ضرور جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے نوجوان نسل کو رائے راست پہ لانے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن خانقاہ نظام کے جو وارث ہیں وہ درست طور پر ہوں گے تو وہ خانقاہ نظام کو صحیح چلا سکیں گے نا۔ اب تو جو ہمیں وراثت جو وارث نظر آ رہے ہیں، یہ تو بالکل گدی نشینی جو ہے وہ بالکل وراثت والا ہی معاملہ بنا ہے کہ باپ پیر تھا پھر بیٹا پیر بن گیا۔ یہ چیزیں جو ہے اس نے ہمارے معاشرے میں جو پیار، محبت، خلوص، اخوت، بھائی چارے اور صوفیانہ انداز کا سبق دینے والی خانقاہ جو تھی، اس کا جو مقام ہے وہ نظر نہیں آتا جو کہ ہمیں ماضی میں ہمارے ساتھ جو تعلق جوڑا ہوا تھا خانقاہ نے ہمارے ساتھ اور ہم نے خانقاہ کے ساتھ۔ آپ قانون اور روحانیت کی بات کرتے ہیں، کیا آج کے معاشرے میں قانون ہو اور دل سے کام نہ لے رہے ہوں، اور قانون کی بات کر رہے ہوں اور بیچ میں روحانیت نہ ہو، تو کیا قانون صرف کاغذی طور پر نہیں رہ جاتا؟ اصل میں روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہی ہے کہ اللہ پاک کو ایک مانا جائے، اللہ پاک نے جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ تو روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ قانون بھی نیچرل چیز ہے۔ جو چیز قانون کیا ہوتا ہے کہ قاعدے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ اگر قانون جو فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، وہ قانون بن ہی نہیں سکتا، اور وہ قانون وہ درست ہوتا ہی نہیں ہے۔ قانون پہ عمل کر کے، قانون کی حاکمیت کے اوپر عمل پیرا ہو کر، اور روحانیت تو یہ دیکھیں، ہم اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہم سے آج سے 1400-1500 سال پہلے جو ہے ان کا ظہور ہوا۔ ہم غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کا روحانیت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گہرا تعلق ہوگا کہ ایک اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے جو اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کے جو معجزے ہیں، اور یہ کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ بھی ایک قانون کے تحت چل رہا ہے۔ تو روحانیت اور قانون جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اسلاف کی جو روح تھی وہ شارٹ کٹ پر مبنی تھی، یا ان کا ویژن جو تھا وہ بہت کلیئر تھا؟ نہیں، اصل میں زندگی میں کبھی شارٹ کٹ نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے اگر وہ ٹھیک ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اگر تربیت اچھی ہو رہی ہے تو وہ کام جو آپ نے 20 سال میں کیا ہے وہ 4 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 2 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 3 سال۔ گھر کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے ماحول ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ گھر میں جناب بچہ قرآن مجید پڑھ لیتا تھا، عربی فارسی اس کو پڑھائی جاتی تھی، بچے کی تربیت کی جاتی تھی کہ بیٹا تم نے بڑوں کو سلام کرنا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے جو بڑا ملے اسے سلام کرنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ جو نظام اب اس وقت ہمارے یہاں چلا ہے، پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، یعنی جن لوگوں نے اس معاشرے کو سدھارنا تھا، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں جو لوگ، وہ اور وکلا، جتنے لوگوں کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انہوں نے اس معاشرے کی اور نوجوانوں کی جو ہے نا وہ تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہی صورتحال بنے گی جو آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ ہمیں اس کی کوئی ڈائریکشن اس لیے نظر نہیں آتی کہ روحانی طور پر جو ہے وہ ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنے دین پر عمل کریں گے تو روحانی طور پر ہم سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیں اس نہج پر لے آئے گا کہ جناب ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم سچائی کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلمان کا تو کوئی کام نہیں ہے نا امید ہونا، نا امیدی تو کفر ہے۔ ابھی بھی ہم جو ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں بہت سی اقوام سے بہتر ہیں، بہت سے ملکوں سے بہتر ہیں۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کا لے لیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، کرسچن کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ مملکت خداداد پاکستان ایک روحانی ریاست ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بننے والی جو ہے وہ ریاست ہے۔ یہاں پر جو اگر قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو جائے،
جو حکمران اشرافیہ جو ہے جس طریقے سے وہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے اور عوام کا جو ہے عوام کو انصاف سماجی بھی اور معاشی بھی نہیں مل رہا، تو پھر نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قانون اور جو روحانیت ہے، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا جو ہمیں سبق ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، حضرت میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ لیں ان تمام جن بزرگوں کا نام لیا، ان کے جو گدی نشین یا مجاور بنے ہوئے ہیں وہ پالیٹکس میں بھی ہیں، بزنس میں بھی بہت آگے ہیں، یعنی کہ پیر انتہائی امیر ہو چکا ہے اور مرید غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے۔ میں پیروں پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں اوورآل ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اس معاشرے کے جو ہے وہ اس طبقے کے ساتھ مل گئے ہیں جن کو ہم مافیاز کہتے ہیں۔ تو روحانیت کے لیے تو پھر ضروری ہے اسی طرح کی پاک بازی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اطاعت گزار بنانا پڑے گا، تب وہ روحانیت کے علمبردار بن کے معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، یا رب تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے۔ اب لوگ علماء کرام کو دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، یہ جو مشائخ اعظام ہیں ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، جو وکلا کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، وہ جناب ڈاکٹروں کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں کہ یار ڈاکٹر بھی کسائی بنا ہوا ہے، وکیل جو ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ججز جو ہیں وہ بھی ربڑ سٹیمپ بن کر وہی فیصلے کر رہے ہیں جو ان کو کہے جاتے ہیں، یا بالکل ہی فیصلے نہیں کرتے۔ تو معاشرے کا اوورآل جو اس ٹائم سٹرکچر بنا ہوا ہے، اس میں روحانیت کی کمی ہے۔ روحانی طور پر جب ہم سٹرونگ ہو جائیں گے اور اپنے معاشرے میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیں گے تو ہمارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ انسانی کائنات کے ظہور کے بعد رب تعالیٰ نے نور کو اپنے مقلد اپنے خلیفہ کے اندر پہنچا دیا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ کل میں ہوشیار تھا، دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے کتابیں لکھی، من کی نگری دل درویش، اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک مضطرب دل کی صدائیں ہیں، خواہ وہ من کی نگری ہو یا دل درویش ہو۔ ہمیں اپنی اساس کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں سچائی کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ صلح رحمی کے ساتھ سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے فیملی یونٹ جو گھر ہے، اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اچھا اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہم نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے تو ہمیں ہمارے حقوق خود بخود مل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو کتابیں ہیں آپ سمجھ لیں کہ روحانی انداز میں لکھی گئی ہیں، ایک مضطرب دل کی صدائیں ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نافذ کر دے، اور ہماری جو سسکتی ہوئی قوم ہے، مشکلات کا سامنا کرنے والی قوم ہے، جس کو انصاف بھی نہیں مل رہا، جس کو معاشی انصاف بھی نہیں مل رہا اور عدالتی انصاف بھی نہیں مل رہا، ان کا کوئی مداوع ہو سکے۔ آپ نے قانون پر کتابیں لکھی، قانون کی حاکمیت، رول آف لا، کنٹورس آف جسٹس۔ دیکھیے ترامیم تو امینڈمنٹس تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔ قوانین تو بنائی جا رہے ہیں، جیسے کہ اوورسیز کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ ابھی گھورنے والا قانون آیا، اور کتنے قوانین آ رہے ہیں امینڈمنٹس میں، تو ترامیم تو آ رہی ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، اور کیسز تو سالہ سال چلتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں سب سے بڑا کوڈ آف لائف ہے، اس سے بڑی قانون کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قانون بناتی ہے حکومت، ریاست بناتی ہے تاکہ معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہتر انداز میں زندگی گزار سکیں۔
معاملہ قانون بنانے کا نہیں ہے، معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا۔ عمل درآمد کرنے کے لیے حکمرانوں کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہوتا ہے، عوام الناس جو ہے وہ ڈنڈے کے بغیر بھی کام جو ہے قانون کے اوپر عمل کر سکتی ہے۔ جب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم دوسروں کے حق دینا شروع کر دیں گے تو ہمارا حق ہمیں خود ملنا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان جناب صاحبزادہ میاں اشرف ہاشمی صاحب۔ یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو، ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ یہ گفتگو صرف کتابوں اور قانون تک محدود نہیں ہے، ہم نے محسوس کرنا ہے، اپنے فکری احساس کو لے کر چلنا ہے اور ان تجربات سے سیکھتے ہوئے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔